अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आवां जो मेज़बान नईम सबरो। अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जी मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे, जेका तमामु असांखे गरम नज़र अचे पई। नवनि सूबनि जा शोशा, नवनि सूबनि जे हक़ में मुहिम ऐं जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जे हिक ॿिए ख़िलाफ़ बयानबाज़ी ऐं इन खां सवाइ हिकिड़ी अहम डेवलपमेंट जेका थी आहे, सदर आसिफ अली ज़रदारी हाई कोर्ट में जेके जजनि जी मुक़ररी बाबति समरी आहे उहा मंज़ूर करे वरिती आहे। छाकाणि त हिकिड़ी राय इहा बि हुई त सदर तरफ़ां जेको जजनि जी मुक़ररी ते वारी समरी ते सही न करण जे करे बि मामला कुझु हेठि मथे थिया आहिनि, पर अहिड़े क़िस्म जो जेको आहे त अॼु जेको बहरान हो या जेको क़िस्म जो ख़ात्मो अची वियो आहे उनजो, छाकाणि त सदर जजनि जी मुक़ररी वारी समरी ते सही करे छॾी आहे। पर मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी विच में जेका आज़ादु कश्मीर जी ख़ासि करे इलेक्शन खां पोइ जेका हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ बाज़ार चइजे या हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ जेके बयानबाज़ी आहे उहा जीअं जो तीअं जारी आहे। पीपल्स पार्टी वाज़े तौर ते जेको आहे मुस्लिम लीग नून खे फॉर्म 47 जी हुकूमत कोठियो आहे ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो चई चुको आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते त हुकूमत जी उबती ॻणप शुरू थी चुकी आहे। त इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं त छा वाकई अहिड़े क़िस्म जो को माहौल जुड़ी रहियो आहे, छा पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून जी जेका हिमायत आहे उहा ख़तमु कंदी, या इहो हिकिड़ो प्रैक्टिस आहे या हिकिड़ो सियासी बयानु आहे। छाकाणि त पीपल्स पार्टी सम्झे थी त उहो हुननि सां जेको आहे त मुस्लिम लीग कयल वाइदा पाड़े नथी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदार जा माज़ी जा बयान ऐं हाणोका बयान बि असांजे साम्हूं आहिनि। सो इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां महिमान गॾु हूंदा शर्मिला फारूकी साहिबा पीपी MNA आहिनि ऐं इन खां सवाइ अरबाब ख़िज़र हयात साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हूंदा, उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं मैडम शर्मिला फारूकी साहिब सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन्हनि खां पुछंदासीं त आख़िर छा सबबु आहे जो इहे पार्टियूं जेके इत्तेहादी आहिनि ऐं उन बावजूदु हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु जेके उन्हनि जी बयानबाज़ी आहे ऐं उहा ख़तमु नथी थिए ऐं सूबनि बाबति जेको स्टांस आहे पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो उहो आहे त बिल्कुलु वाज़े आहे, उन ते उनजो छा चवणु आहे। तो सब का पहले असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मैडम शर्मिला फारूकी साहब सां। मैडम वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। मैडम किस तरह से देखती है ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान एक बयानबाजी का जो सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इतनी सख्त लैंग्वेज यूज़ की और उल्टी गिनती का तक का कह दिया, तो क्या सबब है कि इतनी तलखियाँ आ गई हैं? क्या इसका सबब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नतायज हैं या गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ या उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर में हम देख रहे हैं, इसका सबब यही है या कुछ और असबाब हैं इसके? जी बहुत शुक्रिया सुमरो साहब। देखिए जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन रहे हैं उसमें जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है और जिस तरीके से PMLN के लोगों ने वहाँ धांधली की है, जिसमें गोलियां भी चली, जिसके अंदर धावा भी बोला गया, जिसमें हमारे कारकुन भी शहीद हुए और जिसमें हमने देखा कि ऐसे शवाहिद धांधली के सामने आए हैं जो हमने शायद बदतरीन इलेक्शन रिगिंग के अंदर हमने देखे हैं। उस हवाले से पीपल्स पार्टी का जाहिर बात है कि एक सख्त रद्द अमल सामने आना था, क्योंकि जो मैंडेट चुराया जा रहा है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, वो AJK की आवाम का है। और AJK के हवाले से जिस तरह आप भी जानते हैं और आवाम भी जानती है कि पिछले चंद माह के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, जो इस वैली के अंदर इश्तियाल रहा है, वहाँ अमवात हुई हैं, तो वहाँ के लोगों को एक हकीकी हुकूमत चाहिए जो उनके नुमाइंदे चलाएं और वैली के हवाले से जो अहम फैसले करने वो करें। लेकिन अगर मैंडेट चोरी हो जाता है और एक ऐसी हुकूमत उसके नतीजे में आती है जिसके पास हकीकी मैंडेट नहीं है, तो इस वैली में मजीद अनरेस्ट पैदा होगा। सही। अब जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो मामलात हैं का आपने अभी जिक्र किया, वो खालिसतन ये इशू तो है, हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है 2024 के इलेक्शन के बाद, लेकिन वो भी कोई आइडियल कभी भी नहीं रहा। लेकिन इस वक्त जो धांधली हुई, पहले मीरपुर में की गई, फिर दूसरे फेज में मुजफ्फराबाद में की गई,
تو اس حوالے سے تو پیپلز پارٹی نے بڑے واضح طور پہ یہ دیا ہے، اور بالخصوص چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کہ اس طریقے سے تو پھر ہمارا وفاقی حکومت کے ساتھ چلنا بہت زیادہ کارآمد نہیں ہوگا، اور ہمیں اپنے جی فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر آپ کے اتحادی ہیں اور آپ نہ اس کا پاس رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ اے جے کے کی عوام کے مینڈیٹ کا اعتراف کرتے ہیں، تو ایسے سینیریو میں تو پیپلز پارٹی خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ اچھا شرمیلا صاحبہ، جس طرح آپ بول رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کی اپنی قیادت ہو، پر ہم ماضی میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو بھی پارٹی وفاق میں حکومت بناتی ہے، آزاد کشمیر ہو چاہے گلگت بلتستان ہو، وہاں پہ اسی پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ اس دفعہ ہم نے کوئی مقابلہ دیکھا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی ہے، پر پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی وفاق میں الائی ہے، حکومت کا حصہ بالکل نہیں ہے، پر وفاق کی الائی ہے۔ تو اس دفعہ کیا تبدیل ہوا ہے جو ان دونوں ٹریٹریز پہ اتنا زور لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور مسلم نون کی طرف سے بھی؟ دیکھیے جی، گلگت بلتستان میں تو عوام نے اپنا فیصلہ کیا ہے، جی اور یہ کہنا کہ جی جن کی وفاقی حکومت ہوتی ہے انہی کو مینڈیٹ ملتا ہے جی بی میں اور اے جے کے اندر، میں سمجھتی ہوں وقت حالات تبدیل ہو گئے ہیں، لوگ اپنا حق کا ووٹ کا ایک اختیار استعمال کرتے ہیں اور بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ جی جی گلگت بلتستان کے اندر تو جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے الیکشن کیمپین کی اور گلگت بلتستان کے جو مسائل تھے اس حوالے سے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان مسائل کا حل بتایا، تو گلگت بلتستان کی عوام نے تو بھرپور طریقے سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ اسی طریقے سے اے جے کے کی عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، لیکن جس طریقے سے مینڈیٹ چرایا گیا کہ ان پولنگ اسٹیشن پہ جہاں پر پیپلز پارٹی کے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے یا جن پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی کا زیادہ ووٹ تھا، وہاں 12-1 بجے تک تو پولنگ شروع نہیں ہوتی تھی، وہاں پر پولنگ کا عملہ نہیں پہنچتا تھا۔ پھر ایسے بھی پولنگ اسٹیشن تھے جہاں سے ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے گھروں سے بوریاں بند اسٹیمپ لگے ہوئے جی وہ جعلی ووٹوں کے ساتھ وہ بوریاں پکڑی گئیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے ہیں۔ دیکھیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی وفاقی حکومت ہو تو اسی کی حکومت پھر اے جے کے اندر بنے، لیکن اگر آپ مینڈیٹ چوری کریں گے اور دھاندلی کر کے آئیں گے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا شرمیلا صاحب، جس طرح یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری، جیسے آپ نے بولا کہ بالکل دھاندلی تو وہاں پہ ہوئی ہے، پر جس طرح ہم نے آزاد کشمیر اس کے گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد دیکھا، تب یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ بجٹ پاس کروانا ہے حکومت نے، اس لیے شہباز شریف صاحب نے حمایت کا اعلان کیا پیپلز پارٹی کا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شروع میں حکومت فارم ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی، تو ایک معاہدہ ہوا تھا یا ایک کنسنٹ ہوا تھا دونوں پارٹیز کے بیچ میں۔ ساؤتھ پنجاب میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو آج بھی آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ شکایت اور شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نون لیگ اپنے معاہدوں کی اور وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہی۔ اور سندھ کی بات کریں، سندھ میں ہمیں موٹر وے نہیں بن کے مل رہا، اور اسی طرح سے دیگر جو باتیں کریں کہ سندھ پرائرٹیز میں نہیں ہے مسلم لیگ نون کے، اور جس طرح آپ نے بھی بولا کہ گلگت بلتستان میں بھی کوشش کی گئی، اے جے کے میں بھی ڈھاوا بولا گیا مینڈیٹ پر۔ تو اس طرح کے سسٹم کو بچانے کے لیے اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے ساتھ ہے تو کیوں ہے؟ اس سسٹم کا فائدہ کیا؟ لیکن جی الیکشن ہوتا ہے، اور الیکشن میں بے شک اتحادی بھی ہوتے ہیں، الیکشن کے اندر آپ ایک دوسرے کے خلاف بھی الیکشن لڑتے ہیں، لیکن الیکشن کا مینڈیٹ اگر آپ کسی بھی کیا صوبہ ہوا، چاہے ملک کے حوالے سے جنرل الیکشن ہوئے، چاہے ابھی جو اے جے کے اور جی بی کے الیکشن ہوئے، اس میں اگر آپ مینڈیٹ چرائیں گے تو وہاں پر مزید بے چینی پیدا ہوگی، مزید اشتعال پیدا ہوگا، کیونکہ آج دیکھیے آج کی عوام جو ہے نا بڑی باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ووٹ ہم نے اس کو دیا لیکن ڈبے سے کچھ اور نکل رہا ہے، اور اگر آپ جعلی مینڈیٹ لے کے حکومت بنائیں گے تو لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور لوگ آپ کی جو فیصلے ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور خاص طور پہ جب میں اے جے کے کی بات کرتی ہوں، اور ہمیں اس پہ بڑی تشویش ہے کہ دیکھیے ایک طرف تو مقبوضہ کشمیر ہے، اس کے اوپر ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں،
جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ آزاد کشمیر تھا جس کے اندر شاید ہم نہیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے. صحیح بات. تو کیا یہ تو مزید ایک طرف آپ کے بلوچستان کے حالات بڑے ناسازگار ہیں، پھر خیبر پختونخوا کے اندر بڑے مسائل ہیں، پھر آپ AJK کے اندر یہ کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیے نا، اس طریقے سے تو پاکستان کے اگر کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف میں ہوگا تو پورا پاکستان تکلیف میں آ جائے گا. یہ سب کو سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو مینڈیٹ چڑھاتے ہیں. نہیں تو میڈم میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ سب کو تو سوچنا چاہیے، پر یہ جو سب چیزیں کر رہی ہے مسلم لیگ کی گورنمنٹ کر رہی ہے فیڈرل میں بیٹھ کر، تو اس کی سب سے بڑی سپورٹر جو ہے پیپلز پارٹی ہے. تو میرا سوال یہی تھا کہ اگر سارے سسٹم کو جو نقصان پہنچانے میں مسلم لیگ کا کردار ہے، وہ مینڈیٹ بھی چوری کر رہی ہے اور وہ لا انفورسمنٹ بھی نہیں لا پا رہی، اور معاشی سطح پہ جو ہماری حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو الائنس کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر رہی، تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کیوں بیٹھی ہے؟ لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے، آپ نہ بیٹھیں، اپنی سپورٹ لے لیں اور حکومت گر جائے. ہم نے تو 2024 میں بھی ہماری خوشی اتنی خواہش تو تھی نہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس الیکشن میں کسی کو بھی کلیئر سمپل میجورٹی نہیں ملی تھی، ایک کولیشن گورنمنٹ ہی بننی تھی. ہمارے ساتھ ساتھ اس وقت ان کے ساتھ MQM بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور سسٹم کو چلانے کے لیے اور ایک جمہوری عمل جاری ساری رکھنے کے لیے ہمیں ان کو سپورٹ دینی پڑی. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں ان کو سوچنی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ ان کو اس بات پہ دھیان دینا چاہیے، اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی سپورٹ ہٹا دیتی ہے تو وہ کیا کریں گے. اس وقت تو یہ حالات ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہ دے، جس طریقے سے ابھی نہیں دے رہی ہے، تو یہ تو قومی اور اسمبلی کا اور سینٹ کا یہ اجلاس بھی نہیں بلا پا رہے کہ پیپلز پارٹی اگر اجلاس میں نہیں بیٹھتی تو ان کا فورم پورا نہیں ہوتا، تو یہ آگے حکومت کیسے چلائیں گے ہمارے بغیر. اچھا شرمیلا صاحبہ، نئے صوبوں کے بارے میں جو بیان تھا محسن نقوی صاحب کا، اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی، اور کچھ چینل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہم چلا رہے ہیں، اور سندھ کے عوام کا جو کنسنسس ہے اس پر آپ کو پتہ ہے سندھ کے عوام بہت ہی سنجیدہ ہوتے ہیں. ایک تو سندھ کی وحدت پر اور پانی کے معاملے پر بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے مختلف اوقات پر اس طرح کی باتیں کر کے سندھ کے لوگوں کی دل آزاری کی جاتی ہے کہ نئے صوبے بنیں گے. ہم سے 4 صوبے چل نہیں پا رہے، معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے. ایسے میں سٹنگ ہوم منسٹر اس طرح کے بیان دے رہا ہے، اور اس کے بعد ایک تحریک چل پڑتی ہے، ایک مہم چل پڑتی ہے، اور نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی اس کی مخالف ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بھی بولا کہ KP اور بلوچستان میں بد امنی ہے، ہم وہاں پہ بہت چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، اور جو پرامن صوبہ ہے سندھ، اس میں ایسے صوبے کا شوشہ چھوڑ کر ہم کوئی فیڈریشن کی خدمت تو نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے جی، آئین کے اندر ایک طریقہ کار درج ہے کہ نئے صوبے کس طریقے سے بنانے ہیں. پیپلز پارٹی نئے صوبے بنانے کی مخالفت نہیں کرتی، لیکن پیپلز پارٹی ضرور اس بات کی مخالفت کرتی ہے جو عوامی مینڈیٹ اور عوامی امنگوں کے خلاف ہو. سندھ کی عوام نے صوبے میں مزید بنانے کے حوالے سے اور اس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی، اس کا احترام ہونا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے کہ ادھر اس صوبے میں مزید صوبے بنے تو وہاں سے قرارداد پاس کروائیں، اور پھر جو ایک پروسیس ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں لے جانے کا، وہ آپ طریقے کا استعمال کریں. لیکن آپ کسی کی سر پہ بندوق رکھ کے تو نئے صوبے یا نئے فیڈریٹنگ یونٹس نہیں بنا سکتے نا. اچھا شرمیلا صاحب، بالکل کسی کے سر پہ بندوق رکھ کے تو صوبے نہیں بن سکتے، پر جس طرح سے ایک ماحول جوڑا جا رہا ہے، کچھ چینل جیسے میں نے حوالہ دیا آپ کو، کچھ لوگ اس طرح کے تاثرات لے رہے ہیں، اور سندھ کا عوام جو سندھ کے عوام ہمیشہ سے ایک بات پر یہ متفق ہوتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم ہم کبھی بھی قبول نہیں، ہمیں کسی بھی صورت میں. اور پانی کا معاملہ پھر کیا سبب ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی لائی ہے، اور یہ جو بیان دیا گیا ہے محسن نقوی صاحب نے، یہ اسی وفاقی گورنمنٹ کے ہوم منسٹر ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کیونکہ مسلم لیگ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نئے صوبوں کی حمایت کرتے ہیں؟
देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है तो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो इनके रहनुमा है उन्होंने खुद मोहम्मद नकवी साहब की जो ख्वाहिश समझ लें या जो उनकी बात थी उसको खुद उसकी मुखालफत की है। और अगर देखिए ये डिस्कशन होनी भी है तो उसका सही फोरम है पार्लियामान, वहां पर डिस्कशन करें। Exactly. ये डिस्कशन ना काबीना में हुई है ना पार्लियामान के अंदर हुई है। टेलीविजन चैनल पे डिस्कशन करना मैं नहीं समझती कि उसको ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। अच्छा, आखिर में शर्मिला साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से मुस्लिम नून की रविश हम देख रहे हैं, AJK में देख ली, गिलगित बल्तिस्तान में देख ली, वफाक में हम देख रहे हैं, वो ज़्यादा पीपल्स पार्टी से यानी कि कोऑपरेट नहीं कर रही, या पीपल्स पार्टी से जो उन्होंने वादे मुआहदे किए उन पर अमल नहीं कर रही। तो क्या मुस्तकबिल करीब में हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के बीच में जो ये इत्तेहाद कायम है ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है हमें? देखिए, ये तो कहना मेरे लिए बड़ा कबल वक्त होगा। अच्छा, हमें देखना पड़ेगा कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में मजीद हालात किस तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अगर इत्तेहाद रखना है, नहीं रखना, किस हद तक रखना है और किस तरीके से आगे चलना है, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं मजमूई तौर पे, और जो पूरे खत्ते के हालात हैं, एक तरफ आपका अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ आपका ईरान है, पूरे खत्ते में, और फिर जो पाकिस्तान के अंदरून मसाइल हैं, बलूचिस्तान को ले लें, खैबर पख्तूनख्वा को ले लें, और माशी तौर पे जितना कमजोर इस वक्त पाकिस्तान है, उससे बैठ के हमें बड़े अहम फैसले करने की जरूरत है। नहीं तो मैडम, इसमें लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी सूरत हाल में ये बयान दिया कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि फॉर्म 47 की हुकूमत तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं हुए थे। सही। लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमत की उल्टी गिनती जो शुरू हुई है चेयरमैन साहब के कहने पे, हुकूमत को इस बात का इदराक करना चाहिए, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि वो आगे किस तरीके से चलना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो ऑप्शन का फैसला पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठ के करेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम शर्मिला फारूकी साहब। आज जमा नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि जो इहो चवणु हो त पीपल्स पार्टी वटि तमामु घणा ऑप्शन आहिनि ऐं मुस्लिम नून खे होश में कमु वठणु घुरिजे। हे जहिड़े क़िस्म जी रविश आहे इहा न हली सघंदी। बाक़ी सूबनि जी जेका ॻाल्हि आहे उहा हुननि इहा कई त उन में आइन में हिकिड़ो तरीक़ेकार मौजूदु आहे। अवाम जंहिं बि सूबे जो चाहींदो उन जो जेका चूंडियल नुमाइंदा उन असेंबली मां ठहराव पास कराईंदा, उन खां पोइ मामिलो हिकिड़ो ड्रुगो प्रोसेस आहे। पर कंहिंजे बि मथे ते बंदूक रखी नवां सूबा नथा ठाहे सघजनि ऐं पीपल्स पार्टी बि अहिड़े क़िस्म जी कंहिं बि कोशिश जी या अहिड़े क़िस्म जे क़दम जी हिमायत न कंदी। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे त वक़्तु थियो आहे शार्ट कमर्शियल ब्रेक जो। मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। मुल्क जी मौजूदा सियासी सूरत हाल जो ज़िक्र पियो हले, उन ते पाण ॻाल्हायूं पिया ऐं मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ जेका आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन खां पोइ जेके हिक ॿिए ख़िलाफ़ बयानबाज़ी जारी रखी आहे, धांधलीअ जा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी तरफ़ां हया विया आहिनि नून लीग ते। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जो टियों मरहलो कल्ह थियो, जंहिंजा नतीजा हिन महिल ताईं अचण जो सिलसिलो जारी आहे। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नून लीग जा सीनियर अॻवान आहिनि अरबाब खिज़र हयात साहब। अरबाब साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। अरबाब साहब, आज़ाद कश्मीर के जब से इलेक्शन हुए हैं तब से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून जो कि सबसे बड़े अलाई हैं एक दूसरे के, अगर वफाक की बात की जाए तो वफाक में पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से नून लीग की हुकूमत कायम है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो इसकी हुकूमत नून लीग की अक्सरियत है, पर बलूचिस्तान में फिर पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो नून लीग के वो हिमायत से है।
تو کیا سبب ہے کہ اچانک یہ ایسی کسی سے بلاول بھٹو زرداری تک ایسے بیانات دیے گئے اور بلاول بھٹو نے یہاں تک کہہ دیا کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور یہ لاہور اور اسلام آباد کا جھگڑا ہے، تو کیا وجہ بنی اتنی تلخی کی؟ دیکھیں، جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے جو دیگر قائدین ہیں، تو ان کی جانب سے جو بیانات کا سلسلہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے شروع ہوا تھا تو ابھی کشمیر کے الیکشن تک وہ چل رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، جو پارٹی ہارتی ہے تو جن کو پتا ہوتا ہے میں ہار رہے ہیں تو وہ دانگی کا شور مچاتے ہیں. یہ اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو تب سے یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک کشمیر کی الیکشن کی بات ہے تو اگر ہم تاریخ پر یہ بھی نظر ڈال دیں تو جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے کشمیر میں اسی پارٹی کی حکومت قائم ہوتی ہے. تو چونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے تو کشمیر کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ووٹ دیا. یہ کوئی نئی تو ہے ہی نہیں. مجھے سمجھ نہیں کہ اس پر پیپلز پارٹی کو کیا تکلیف. اسی طرح گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا اور وہاں پر ہم نے ان کی جیت، ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کشمیر میں ہماری جیت کو خوش تسلیم کرتے. تو جب ان کی جانب سے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ فارم سے کی حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کرے تو وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے اس قسم کی گفتگو جو ہے نا تو وہ کسی صورت ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اور یہ جو دونوں پارٹیوں کا اتحاد ہے تو اس پہ بھی یہ یعنی ان کے لیے بھی یہ باتیں صحیح نہیں ہے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلے. لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ہم سے راستے جدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو جو آئینی عہدے ہیں ان سے مستعفی ہو جانا چاہیے. دیکھیے، ایک طرف آپ نے تمام آئینی عہدے بھی اپنے پاس رکھے ہیں، دوسری طرف آپ ہمارے خلاف پیچھے باتیں بھی کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملکی مفاد میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا تو پھر آپ ملکی مفاد میں ہی ہمارے ساتھ دیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ملکی مفاد میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے. اگر یہ آئینی عہدے ان کو نہ ملتے تو کیا وہ ہمارا ساتھ دیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں، کسی کے خلاف باتیں کرنے سے پہلے، کسی کو قوم سے 39 کے تانے دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت ان کی یہ پوزیشن ہے کہ دیکھیں وہ ایک جلسہ کرنا چاہتے تھے لاہور میں جو کہ میدان پاکستان میں وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ گورنر ہاؤس میں انہوں نے وہ کنونشن اس کو قرار دیا، لیکن اس میں بھی 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکے. تو دیکھیں، لاہور کا قلعہ وہ فتح نہ کر سکے اور چلے تھے وہ کشمیر کا قلعہ فتح کر دے تو دونوں قلعوں میں ان کو شکست پاش ہو گئی. تو اس میں اب ہماری غلطی تو نہیں ہے اگر عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہے یا عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی تو دیکھیں خیبر پختونخوا میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کشمیر سے ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، پنجاب میں ان کا نام و نشانی نہیں ہے، سندھ تک وہ محدود ہو چکی ہے. اور ابھی جو 2029 کے الیکشن آ رہا ہے تو اس میں بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ 2029 کے الیکشن بھی پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جیتے گی. کیونکہ قوم اس وقت خضر ریاض صاحب، کون سی کارکردگی ہے مسلم لیگ کی؟ معاشی جو ہمارے حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور اوورال یہ باتیں چل رہی ہیں. جب ہمارا خود جو ایک ہوم منسٹر ہے وہ آپ کا بیان دے رہا ہے آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، وہ مسلم لیگ کی حکومت میں بیٹھا ہوا ایک جو ہوم منسٹر وزیر داخلہ ہے وہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے. تو مسلم لیگ کی کون سی کارکردگی ہے جس کی بنیاد پہ وہ 2029 والا الیکشن جیتے گی؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی دنیا نے جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو تسلیم کیا ہے اور حکومت کی جو کاوشیں ہیں اس کو سراہا ہے. بالخصوص جو ہے نا جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو وہ جنگ چل رہی تھی اور جس میں تباہی ہونے والی تھی، لیکن پاکستان میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا.
تو پوری دنیا میں آج پاکستان کا نام ایک اچھے انداز میں لیا جا رہا ہے. وہ تو سر پوری ریاست کا کردار ہے اس میں مسلم لیگ نون حکومت تو ریاست پاکستان مسلم لیگ نون ہی اس وقت ریاست ہے نا, جو پاک فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہے. تو چیف ہمارے جو چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میں نواز شریف صاحب, ان دونوں کی قیادتوں سے جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان عربی دنیا کا وہ مرکز بنا ہوا ہے. اور آپ معاشی صورتحال بتا رہے ہیں, تو دیکھیں اس وقت اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ پوری قوم کو روزگار ملے گا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, وہ تو اتنا ممکن بات ہے. ہم آج بات کی آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتیں ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں. میں پنجاب کی بات کروں گا کیونکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے, تو آپ وہاں پر دیکھیں باقی صوبوں کا اور آپ پنجاب کا موازنہ کر دیں تو یہ تو ساری دنیا خود وہ کہہ رہی ہے. نہیں تو خضر صاحب یہ تاثر یہ بھی تو ہے نا کہ سارے صوبوں کے وسائل پنجاب میں استعمال ہو رہے ہیں. اگر آپ سندھ کے روڈوں کی بات کر رہے ہیں تو جو نیشنل ہائی وے ہے وہ بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے, پر وہ وفاق نہیں بنا رہا ہے اور وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. نہیں دیکھیں نا, وفاق جو ہے نا وہ کسی صوبے کے ساتھ سوتیلی ماجے کا سلوک نہیں کر رہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کو اب تک وفاق سے 53 کروڑ روپے مل چکے ہیں. اتنی رقم کسی دوسرے صوبے کو نہیں مل چکی ہے. حالانکہ خیبر پختونخوا این ایف سی ایوارڈ سے اپنا حصہ ہی پورا نہیں ملا. دیکھو وہ تو صرف باتیں کرتے ہیں نا. آپ ان کے جو مشیر خزانہ ہیں مزمل اسلم صاحب, ان کے آفس سے آپ ریکارڈ منگوا لیں تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسے این ایف سی ایوارڈ کی مد ہی ملے ہو. بہت سے یعنی ایکس پاٹا جو ہے مرج ایریا جو ہے اس کی مد میں ملے ہیں, جو پاٹا کی جانب سے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس مد میں مل رہے ہیں, باقی دیگر اس میں بھی مل رہے ہیں. تو تقریباً اب تک 53 چکے ہیں, لیکن مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ پیسے گئے کہاں تھے. اسی طرح سندھ کو بھی وفاق کی جانب سے بھی پیسے ملتے ہیں, لیکن میں گزشتہ روز ایک سروے دیکھ رہا تھا کہ جس میں دنیا کے 4 گندے ترین شہروں کا ذکر ہوا تھا, اس میں کراچی چوتھے نمبر پر ہے. حالانکہ وہاں پر تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تقریباً یہ 17-18 سال سے ان کی حکومت چل رہی ہے. میں تو خضر ایاز صاحب K4 منصوبہ کراچی کو نہیں ملا, یہ وفاق کا پروجیکٹ ہونا تھا. روڈوں کی میں نے بات کر دی, حیدرآباد سکر موٹر وے 4-5 سال سے پیپلز پارٹی چیخ رہی ہے, سندھ کے عوام چیخ رہے ہیں. اس کے باوجود سندھ نون لیگ کی پرائرٹیز میں نہیں ہے بالکل بھی. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں. جیسے نیشنل ہائی وے اتھارٹی تو وفاق کے اندر میں آتی ہے, نیشنل ہائی وے موٹر وے بنانا تو وفاق کا کام ہے, یہ صوبوں کا کام نہیں ہے سر. نہیں, میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ جو ہوتے ہیں نا وہ صوبوں کے وہ چیف ایگزیکٹو ہے, ان کو چاہیے کہ وہ وفاق سے کہہ دیں. وہ بول کے تھک چکے ہیں, وہ بار اسمبلی کے فلور پہ میڈیا ٹاکس میں مختلف تقاریر میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کہہ کے تھک چکے ہیں پر ہمیں وفاق پیسے نہیں دے رہا. نہیں دیکھیں نا, وہ ویسے مذاق کر رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ ملک کی صدر مملکت کی سیٹ حاصل کر سکتے ہیں, وہ سینیٹ کی چیئرمین شپ حاصل کر سکتے ہیں, وہ دو صوبوں کی گورنرشپ حاصل کر سکتے ہیں, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن حاصل کر سکتے ہیں, وہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں, تو کیا وہ یہ روٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں ویسے عوام کو دھوکہ دینے والی باتیں. وہ خود دلچسپی نہیں لے رہے. اگر وہ خود چاہتے نا تو میرے خیال میں اب تک سر وہ تو دلچسپی نہیں لے رہے. مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ صرف پنجاب کی نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کی ہے, اور سندھ بھی پاکستان میں آتا ہے. اگر پیپلز پارٹی دلچسپی نہیں لے رہی تو مسلم لیگ نون کون سا دلچسپی لے رہی ہے سندھ میں؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں تو چلے سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ہماری اتحادی ہے, ان کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں تو ہماری حکومت ہے بھی نہیں. یہاں پر ہم نے 53 کروڑ روپے دیے ہیں, تو سندھ کو کیوں نہیں دیں گے؟ سر نہیں مل رہے نا سندھ کو. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, آپ خیبر پختونخوا کے پیسوں کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے تھک رہی ہے کہ ہمیں حیدرآباد سکھر موٹر وے بننا, کتنے پیسے فیزیبلٹی 20 ارب روپے رکھے گئے, اور 500 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو وفاق کی جو سنجیدگی ہے تو اس سے ہی ظاہر ہوتی ہے. جب پنجاب کے پروجیکٹس کی بات آتی ہے تو وہاں سے وفاق کے فنڈ ڈائریکٹ آتے ہیں پنجاب کے پروجیکٹس پر. سندھ کی بات آتی ہے تو وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ابھی جو روڈ بنے گا سکھر حیدرآباد موٹر وے, اس کے لیے 5 فیزز میں بنے گا.
تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تضاد ہے؟ دیکھیں اس کا بہتر جواب تو علی خان صاحب دے سکتے ہیں جو کہ کمیونیکیشن کے منسٹر ہے، تو یہ ان سے پتہ چلے گا، کیونکہ اب مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس سلسلے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے جو ایک نئے صوبوں نئے یونٹس کی اور نئی قیادت کی بات کی ہے؟ محسن نقوی صاحب ظاہر ہے حکومت کا حصہ ہے اور بہت ہی اہم جو ہے وزارت پر فائز ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے اور نظام کی تبدیلی کے لیے نئے یونٹس اور نئے صوبے بننے چاہیے، تو میرے خیال سے تو کسی بھی صوبے کا عوام نئے صوبے کی بات نہیں کر رہا، تو کیا ضرورت پڑی ہے جب ہم معاشی طور پر چیلنجڈ ہیں، ہمیں معاشی بحران کا سامنا ہے، اور آپ نے جیسے خود ہی بتایا کہ ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے صورتحال اور بھی جو ہے کہ گمبھیر بنتی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں بلوچستان اور کے پی میں بدامنی ہے، اور جہاں پر امن ہے وہاں پر ایسی باتیں کر کے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ سندھ کے لوگ سندھ کے معاملے پہ اور پانی کے معاملے پہ بہت سنجیدہ اور سینسیٹیو ہے۔ دیکھیے جہاں تک محسن نقوی صاحب کی بات، انہوں نے جو سسٹم کولیپس کی یہ نہیں ہے نہ یہ جی میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے ہدایت ملی ہے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ گفتگو نہیں کریں گے، تو لہٰذا میں اس وقت مزید کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں۔ صحیح ہے، نہیں صوبوں کے حوالے سے میں نے جو سوال کیا، دیکھیے صوبوں کی بات اگر آپ میری رائے مانگے تو دیکھیے صوبے جو ہے نا اس وقت ہمارے 4 صوبے ہیں، 4 وزیر اعلیٰ ہے، 4 گورنر ہے، تو دیکھیے صوبے تو ادھر ہو نہیں سکتے ہیں نا کہ اگر ہم ہزارہ کی بات کریں گے، میں اپنے صوبے کی بات کروں گا تو کیا ہزارہ میں جو ہے نا وہ ادھر اپنا چیف منسٹر ہوگا، ان کا اپنا گورنر ہوگا، ان کا اپنا ہائی کورٹ ہوگا، ان کے چیف سیکرٹری۔ اس وقت پاکستان کی اس پوزیشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صوبوں کی طرف چلے جائیں۔ سندھ میں تقریباً 6-7 صوبے بنیں گے، خیبر پختونخوا میں 4-5 بنیں گے، پنجاب میں اسی طرح جو ہے نا 7-8 بنیں گے، تو یہ کہاں سے بنیں گے؟ یہ ناممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہمیں جو بلدیاتی سسٹم ہے نا اس کو ہم مضبوط کر لیں، یعنی میئر جو ہو، جو ڈسٹرکٹ میئر ہو۔ نہیں تو پنجاب میں تو سر بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہوئے ابھی تک، تو بلدیاتی سسٹم کو کس طرح سے مضبوط کریں گے ہم؟ دیکھیے یہ میرے کہنے کا مطلب یہی کہ اگر صوبوں کے بجائے ہم اس سسٹم کو مضبوط کر لینا تو یہ ہمارے تمام مسائل جو ہے نا وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور پنجاب میں جلدی آپ اعلان سن لیں گے کہ وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ارباب خضر حیات صاحب۔ ناظرین، ارباب خضر حیات صاحب جو ہاں ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि जो इहो ई चवणु हो त जेका मोहसिन नक़वी जी जेको बयानु आहे उहो हुनजी पंहिंजी ज़ाती राय हुन ते तबसरो न कंदो। बाक़ी संदसि नज़र में सूबा जेके सूबनि जी ॻाल्हि कई वई आहे उहा जेको आहे त तमामु हिकिड़ी न थियण वारी ॻाल्हि आहे, छाकाणि त हिन मुल्क हिन वक़्तु अहिड़ी पोज़ीशन में न आहे जो सूबा जेको आहे ठाहिण जी तरफ़ वधिजे, छाकाणि त जीअं हुन जो खज़र हयात साहब चयो त हिन महिल असां हिन पोज़ीशन में बिल्कुलु बि न आहियूं, छाकाणि त मुआशी तौर ते वॾा मामला आहिनि, उन खां सवाइ इंतिज़ामी मामला आहिनि। हुन मकानी निज़ाम बहितर करण जी ॻाल्हि त कई, पर हुन इहा इन शइ जो जवाबु न ॾिनो त हिन वक़्त ताईं पंजाब में मकानी चूंडूं छो न आहिनि, सवाइ सिंध खां कंहिं बि सूबे मकानी चूंडूं न आहिनि करायूं। जॾहिं सूबा मकानी चूंडूं न कराईंदा त पोइ जेके हेठी सतह ते अख़्तियारनि जी मुंतक़िली कीअं थींदी? जंहिं नाले ते हिकिड़ी सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी खसण जी कोशिशि थी रही आहे, मकानी निज़ाम खे बाअख्तियार बणाइण जो नारो हणी करे, उहो सिंध जो अवाम, सिंध जो जेको जेके बि घण घुरा आहिनि उहे कॾहिं बि क़बूल न कंदा। ऐं नवनि सूबनि वारे मामले ते जेको पीपल्स पार्टी जो ऐं सिंध जे अवाम जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो चिटो आहे, ऐं जेसि ताईं अवाम न चाहींदो तेसि ताईं को बि इंतिज़ामी यूनिट या सूबो नथो ठही सघे। इन खां सवाइ सियासी सूरत हाल ते बि असां ॻाल्हायोसीं। अरबाब खज़र हयात जो बयानु ॿुधो त पीपल्स पार्टी खे जेको अवाम रद्द करे थो, उनजे करे उहो नथा मञनि, इनजे करे तनक़ीद था कनि। असल में ॻाल्हियूं अलाए छा आहिनि, छाकाणि त पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम नून जा जेके हिक ॿिए ते एलिगेशन्स आहिनि उहे तमामु संजीदा नोज आहिनि। सो ॾिसजे त हिन जेको आज़ादु कश्मीर इलेक्शन जे चूंडुनि जा मरहला मुकमल थियण खां पोइ छा पोज़ीशन बीहे थी, छा वाक़ई मुस्लिम नून हुकूमत आज़ादु कश्मीर में इलेक्शन खां पोइ जेको हुकूमत ठाहे सघंदी आहे न, छाकाणि त पीपल्स पार्टी चेयरमैन चई चुको आहे त नून लीग ख़ुशि न थिए त उहा आज़ादु कश्मीर में इहे इलेक्शन
खटण खां पोइ चूंडू हुकूमत ठाहिण में कामयाबु थी वेंदी, छाकाणि त केतिरनि ई तकनि ते दरख़्वास्तूं जमा कराई वयूं आहिनि, ॾिसजे त उन्हनि जो नतीजो छा थो अचे। सो अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त, लावाई।